अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के सबक में वही की मुख्तसर बहस, वही और साइंस के दरमियान फ़र्क बतलाना मकसूद है। सबसे अव्वल ये जानना ज़रूरी है कि साइंस और फ़लसफ़े में क्या फ़र्क है। फ़लसफ़ा हमेशा शक पैदा करता है, सवाल पैदा करता है, और जिस शक शुबे, बेयकीनी और जिस इज़्तिराब का दरवाज़ा खोलता है फिर कभी उस इज़्तिराब को बंद नहीं कर पाता, बल्कि मज़ीद उलझता चला जाता है। और साइंस का तरीक़ाकार ये है कि वो किसी भी चीज़ को बग़ैर किसी सबूत के मानने के लिए तैयार नहीं। वो हर शय की लॉजिक मांगती है, हर चीज़ का सबूत मांगती है, और वही ये करती है कि हमें कुछ चीज़ों का अकीदा दे देती है, ईमान दे देती है, लेकिन सबूत किसी शय का नहीं देती। और हैरान कुन तौर पर हम उन चीज़ों को बग़ैर किसी सबूत के मानते हैं, क्योंकि वही का ताल्लुक़ रूह से है, दिल से है। लिहाजा वो हमारी आँखों, कानों, ज़बानों, हमारे हाथ पाँव को मुतमईन करने की बजाय हमारे दिलों को मुतमईन करती है। और ये काम ना साइंस कर सकती है, ना फ़लसफ़ा कर सकता है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ वही कर सकती है। लॉर्ड टेनीसन ने, जो कि अंग्रेज़ी का शायर भी था और पादरी भी था, उसने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बाय फेथ एंड बाय फेथ अलोन एम्ब्रेस बिलीविंग वर वी कैन नॉट प्रूव, कि अकीदा हमें ऐसी चीज़ें दे देता है जिन चीज़ों को हम प्रूव नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर यकीन फिर भी रखते हैं। और बाज़ औक़ात साइंस के तजर्बों से गुज़र जाने के बाद जिस चीज़ पर यकीन होता है, उससे भी ज़्यादा यकीन वही के ऊपर होता है। तो फिर साइंस और वही के अंदर बड़ा फ़र्क तो उनके रास्तों का हुआ। ये रास्ते मुआरिज़ नहीं, बल्कि इन रास्तों की तादाद में इजाफ़ा है। ये एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, बल्कि इनका दोनों का दायरा अलग अलग है। एक बंदा पिंडी जा रहा है, एक बंदा लाहौर जा रहा है, तो इन दोनों का आपस में इख्तलाफ नहीं, रास्ते की जुदाई है। हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में मुआरिज़ हैं, यानी आपस में मुकाबिल हैं, टकराव इनका है, बल्कि हम ये कहेंगे कि इनका रास्ता ही अपना अपना है। साइंस का रास्ता आलम महसूसात है और वही का रास्ता मावराए महसूसात है। साइंस सिर्फ उनमें तजर्बे कर सकती है जो चीज़ें महसूस होती हैं, जो दिखती हैं, जिन्हें हम अपने तजर्बे में ला सकते हैं, मुशाहदे में ला सकते हैं। और वही हमें उस ज़माने की और उस मकाम की बात सुनाती है जो हमें महसूस नहीं कर सकते। वो हमें रूह का पता देती है, वो हमें अल्लाह पर बग़ैर देखे ईमान सिखाती है, अल्लाह के पैगंबरों पर बग़ैर देखे ईमान सिखाती है, वो हमें आखिरत का ईमान देती है।
و بالقدر خیر ہی و شر ہی، اچھی بری تقدیر کا ایمان دیتی ہے، اور اسی طرح وہ ہمیں جنت اور جہنم کا ایمان دیتی ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان سکھاتی ہے، سالفہ وہ امتیں جو گزر گئیں ان پر ایمان دیتی ہے، وہ کتابیں جو گزر گئیں ان پر ایمان سکھاتی ہے۔ اور اگر بات سائنس کی جائے تو اس نے اپنے تجربے سے کسی چیز کو گزار کر پھر اس پر یقین کرنا تھا۔ سائنس کا ایمان 3 چیزوں کے بعد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مشاہدہ، کسی چیز کو دیکھا جائے، اور وہی تو کہتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو دیکھنے کی فرمائش کبھی کرتے ہی نہیں، جو یہ کہتے ہی نہیں کہ ہمیں کچھ دکھایا جائے تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تو اپنے اس مطالبے کی ہی زد میں آگے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ پر تب تک ایمان نہ لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک کہ ہم اللہ کو واضح اپنے سامنے دیکھ نہیں لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اسی مطالبے نے ان کو کتنی دیر تک بے ہوش رکھا، مردہ رکھا، پھر اللہ رب العزت کی کرم فرمائیوں سے وہ دوبارہ بیدار ہوئے اور پھر اپنے اس مطالبے سے باز آئے۔ تو سب سے پہلا کام جو سائنس کرتی ہے وہ مشاہدہ ہے۔ اس کے بعد سائنس یہیں پر بس نہیں کر دیتی، بلکہ وہ کہتی ہے مشاہدے کے بعد چیز کو تجربے میں بھی لایا جائے، وہ اسے تجربے سے گزارتی ہے۔ یعنی اگر وہی بھی اسی طرح کا ہی کام کرتی تو ہم کہتے کہ پہلے اللہ رب العزت کو دکھایا جائے، پھر ہم اس سے بات چیت کریں، وہ ہمیں دیکھے ہم اس کو دیکھیں، وہ ہمیں چھوئے ہم اس کو چھوئیں، وہ ہم سے ہم کلام ہو ہم اس سے ہم کلام ہوں، اور پھر جب یہ تجربہ گزر جائے گا، یہ تجربہ ہو چکے گا، تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آخرت پہلے ہمیں دکھائی جائے، قبر پہلے ہمیں دکھائی جائے، فرشتوں کے سوال پہلے ہم سے کیے جائیں، ہم ان کے جواب دیں، کھلی آنکھوں سے یہ سارا کام ہونا چاہیے، سنتے کانوں سے یہ سارا واقعہ گزرنا چاہیے، اور ہم جب اس تجربے سے گزر جائیں گے، پھر تیسرا کام سائنس کیا کرتی ہے؟ جب تجربے سے چیز کو گزار لیتی ہے پھر اس کو نظریہ بنا لیتی ہے، یعنی پھر وہ یقینی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو پھر سائنس کہتی ہے ٹھیک ہے، اب یہ نظریہ ہے، اس کے اوپر جو ہے سب قائم ہو جاؤ۔ تو پھر اگر وہی کا بھی طریقہ ہائے کار یہی ہوتا تو ہم مشاہدے اور تجربے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یقین کرتے، آخرت کا یقین کرتے، اور پھر اس کے بعد انبیاء اور رسل اور کتابوں اور تقدیر کے اوپر ایمان تب ہمارا ہوتا۔ لیکن وہی نے یہ سارا کام سائنس کی طرز پر نہیں کیا، بلکہ وہی نے سیدھا آ کر ہمارے دلوں کے اندر جگہ بنائی، ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان بخشا، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ بجائے اس کے مشاہدے اور تجربے کا ہوتا، فوراً جو ہے ہم نے اس پر یقین کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اللہ کے نیک بندے جن کے دلوں کے اندر اطمینان بدرجہ اتم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مشاہدے کا سوال کر دیتے ہیں تو پروردگار پہلے سرزنش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ایمان اور ان کے یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں۔ 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، الہی مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لو ایسے زندہ کروں گا، بلکہ پہلے فرمایا اولم تؤمن، تو ایمان نہیں لے کر آیا؟
اگر تو ایمان لایا ہوتا تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا، کیونکہ جب ایمان آ جاتا ہے اس کے بعد پھر اس طرح کے سوال ممکن نہیں ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الہی بلا، مجھے یقین ہے، ایمان میں لا چکا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے، 4 پرندے لیجئے، ان کے ٹکڑے کیجئے اور ٹکڑوں کو ملا دیجئے، پہاڑیوں کے اوپر ان کو پھیلا دیجئے، آواز لگائیے، وہ سارے زندہ ہو کر اٹھ کر چلے آئیں گے۔ اب قرآن آگے خاموش ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا یا نہ کیا، بالکل خاموش ہے، اور نہ ہی صحف ابراہیم یا پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے پھر ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ ایسے کر کے آپ تجربہ کریں گے تو اس تجربے سے آپ کو پھر یقین آ جائے گا۔ تو عین ممکن ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا یا اللہ میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، مجھے اس تجربے کی ضرورت نہیں۔ دوسری مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو کہ واقعی ایمان والے لوگ تھے اور پکے مومن اور حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تب ایمان لے کر آئیں گے جب آسمانوں سے ایک دسترخوان آئے اور اس دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوں، مچھلی کا خصوصاً انہوں نے ذکر کیا، تو پھر ہم یقین لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ان کے اس مطالبے کو سنتے ہی کیا فرمایا تھا؟ وہ اللہ سے ڈرو، کیا تم ایمان نہیں لے کر آئے؟ اگر تم ایمان لائے ہو تو پھر اس طرح کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ تو حواریوں نے کہا ایمان تو ہم لائے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ واقعی ہم اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سارے معجزوں کی قدرت رکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے مالک الکل، تو ہم پر مائدہ نازل کر، دسترخوان نازل کر، تاکہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، وہ ہمارے لیے وہ دن عید کا بن جائے جس دن تو وہ مائدہ نازل فرمائے اور ہم خوش ہوں اور ہمیں رزق بھی مل جائے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم دسترخوان نازل کریں گے، لیکن اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد پھر جو کوئی مطمئن نہ ہوا اور جس نے تسلیم نہ کیا، پھر اس کو ایسی سزا دیں گے کہ کسی کو ایسی سزا نہ دیں گے۔ اب آگے قرآن مجید خاموش ہے، بلکہ پرانی امتوں، یہ قصہ ہی حضرت عیسیٰ کا ہے، پرانے صحیفوں اور کتابوں کے اندر بھی یہ بالکل نہیں لکھا کہ پھر دسترخوان نازل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد اگر ایمان نہ کوئی لایا تو اسے بڑی مار پڑنی ہے، تو انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی اپنے مطالبے سے اور کہنے لگے کہ ہم اس پر راضی ہیں کہ دسترخوان نازل ہو، ہم جو ہے اس بات پر راضی ہیں کہ ہم اس کے بغیر ہی اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی کے پاس سے گزرے تھے اور کہنے لگے تھے اللہ تو اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، تو پروردگار نے ان کو 100 سال تک فوت فرما دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو کھانا ویسا کا ویسا پڑا تھا اور گدھے کے پنجر انجر الگ الگ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے اس کی ہڈیوں کو ہم کیسے اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے گوشت چڑھاتے ہیں۔ صحیح سالم گدھا سامنے کھڑا ہو گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں نے جان لیا کہ بے شک پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بات کرنے کی یہ ہے، ایمان مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ ہی نہیں کرتا، اور سائنس تو تجربے اور مشاہدے کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتی ہے پہلے مجھے ثبوت دو پھر میں اللہ کو مانوں گی، پہلے مجھے ثبوت دو پھر میں قیامت کو مانوں گی، پہلے مجھے ثبوت دو پھر میں پیغمبر، کتاب، وحی، فرشتہ،
تقدیر، صحف، لوح محفوظ اور وہ عالم ماورائے محسوسات، وہ مابعد طبیعات جس کو نہ تم دیکھ سکتے، نہ چھو سکتے، نہ جسے سن سکتے، نہ جسے محسوس کر سکتے، اس دنیا کو میں پھر مانوں گی، پہلے مجھے ثبوت لا کر دو۔ اور اللہ کی وحی کہتی ہے ثبوتوں کو چھوڑو، بس اب وحی لانے والے فرشتے اور جس پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، ان کے نمونے اور ان کے اسوے کو دیکھتے جاؤ اور اس پر ایمان لاتے جاؤ۔ اگر تم مطالبوں میں پڑ گئے تو پھر اور زیادہ شک و شبہات کے اندر پڑ جاؤ گے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تجربے سے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، مشاہدے سے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، لہذا سائنس کی تحقیقات پھر وحی سے زیادہ مضبوط ہوئیں، وحی کی تحقیقات کمزور ہوئیں، کیونکہ یہ صرف کہتی ہے کہ عقیدہ بناؤ، ایمان بناؤ، مطالبہ نہ کرو، اور سائنس کہتی ہے نہیں، مطالبہ کرو پھر عقیدہ بناؤ۔ تو زیادہ صحیح تو وہ ہوئی نہیں میرے دوستو، وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اگر وہ زیادہ ٹھیک ہوتی تو پھر سارے سائنسدان کسی ایک نظریے پر قائم رہتے، اس لیے کہ مشاہدے اور تجربے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک چیز کا مشاہدہ اور تجربہ ایک سائنسدان نے کچھ کیا، دوسرے نے کچھ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک سائنسدان اسی پر ہی نہیں متفق ہو سکے کہ زمین گھوم رہی ہے کہ نہیں گھوم رہی، زمین چپٹی ہے کہ گول ہے، سورج زمین سے کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے، اس میں کون سے بم پھٹ رہے ہیں، کون سے نہیں پھٹ رہے۔ آپ جس بھی سائنسدان کو پکڑ لیں گے وہ مختلف بات کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ وحی کے سارے عقیدوں کو مشاہدوں اور تجربوں پر چھوڑ دیتے تو میرا مشاہدہ کچھ ہوتا، آپ کا کچھ ہوتا، میرا زاویہ نظر کچھ ہوتا، آپ کا زاویہ نظر کچھ ہوتا۔ فریڈرک لینگبرج نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس نے کہا ٹو مین لک آؤٹ تھرو دا سیم بار، ون سیز دا مڈ اینڈ ادر دا اسٹار۔ دو بندے ایک ہی وقت میں بالکونی سے باہر دیکھتے ہیں، ایک کی نظر کیچڑ پر پڑتی ہے، ایک کی نظر ستارے پر پڑتی ہے، حالانکہ کھڑے دونوں ایک ہی جگہ ہیں، تو دونوں کا زاویہ نظر الگ الگ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وحی کے سارے عقیدوں کو زاویہ نظر مشاہدوں اور تجربوں پر چھوڑ دیتے تو ہم کبھی ایک اللہ پر متفق نہ ہو سکتے، کبھی ایک پیغمبر پر متفق نہ ہو سکتے، کبھی ایک آخرت پر متفق نہ ہو سکتے، کبھی ایک فرشتے پر متفق نہ ہو سکتے، اور یہی سب سے بڑا فرق ہے وحی اور سائنس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ میں